अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका दौरा कुरान सुनना कबूल फरमाए। और आप जो भी रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरीन तरीके से कबूल करे। हम सब की इस रमज़ान में मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफ़ीक से आज हम 15वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। 15वें पारे का पहला रुबा सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 48 तक है। इस सूरत का एक नाम इसरा भी है। ये मक्की सूरत है। इसमें 111 आयत और 12 रुकू हैं। सूरतुन नहल में मुजरिमों पर अज़ाब इलाही का जिक्र था। इस सूरत में मुजरिमों पर आने वाले अज़ाब के सैंपल्स यानी नमूनों का जिक्र है। गुज़श्ता सूरत में दुनिया के अज़ाब का जिक्र था। इस सूरत में आखिरत के अज़ाब का जिक्र है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून है हक़ की दावत और इसके मुतल्लक़ात यानी हक़ की दावत और इससे मुतल्लिक़ दीगर चीज़ें। इस सूरत के 8 उन्वान हैं। नंबर 1 दावत हक़ को मानने की ज़रूरत। नंबर 2 मिसाल से वज़ाहत। नंबर 3 दावत हक़ की तफ़सीलात यानी इस्लामी रियासत का दस्तूर और मंशूर वगैरह। नंबर 4 दावत हक़ को रोकने के लिए पैदा की जाने वाली रुकावटों का जिक्र है और उनकी तरदीद है। नंबर 5 दावत हक़ को मानने की दुनियावी और उखरवी नताइज। नंबर 6 हदायत बराए दाए हक़। नंबर 7 दावत हक़ और उससे फ़ायदा उठाने का तरीका। नंबर 8 दावत हक़ को मानने वालों की सिफ़ात, उनके औसाफ। इस सूरत की जो इब्तिदा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मस्जिद अक़सा के सफ़र के ज़िक्र से हो रही है, जो कि ईमान, तक़वा और बंदगी का नुक्ता कमाल है। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला के उस ख़ास इनाम का ज़िक्र है जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। यानी मेराज के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद हराम से यानी खाना काबा से मस्जिद अक़सा गए। वहाँ बेशतर अंबिया कराम से मुलाकात की। सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी हर आसमान पर ले जाए गए। हर आसमान पर दरवाज़े खुलते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अंबिया कराम से मिलते रहे। बिलाखिर सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। उससे आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पर जल जाएंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नूरानी सवारी पर अल्लाह के कुर्ब से भी नवाजे गए, जिसका जिक्र सूरह नजम में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी थी। यानी यहाँ पे जिक्र हो रहा है फ़लस्तीन का, यरूशलेम का। बहुत ही अच्छी आबो हवा थी। सैकड़ों अंबिया कराम जो है वहाँ पर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहीं पर मदफन हुए वो, और भी अंबिया कराम यहाँ पर हैं। ज़मीन भी ज़रख़ेज़ है। वहाँ के फल, वहाँ की सब्ज़ियाँ, उनके क्या रंग और क्या ज़ायके, हर चीज़ जो है वो बहुत ही आला और उम्दा होती है। कहा जा रहा है
اس لیے لے کر گئے تاکہ اسے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں ہوا سمیع البصیر، وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کا یہاں ذکر ہے۔ اس سفر کے 2 حصے تھے، ایک زمینی اور ایک آسمانی تھا۔ زمین میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی یروشلم لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے، اسی کا یہاں پہ ذکر تھا۔ اور اس معراج کا پھر معراج پر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ معراج کے ذکر کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ دراصل انہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ تم جس پیغمبر پر اعتراضات کر رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے، کیا کیا الزامات لگا رہے ہو، یہ ابھی معراج پر ہو کر آیا ہے، یعنی ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم و شان نشانیاں یہ دیکھ کر آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ یہاں دیکھیں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، کیونکہ کیا آ رہا ہے ہدی لبنی اسرائیل، جبکہ قرآن کے لیے آتا ہے ہدی للناس، یعنی قیامت تک کے سب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی میرے علاوہ کسی پر توکل بھروسہ نہیں کرنا۔ توحید کا درس دیا جا رہا ہے، شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ یہاں بنی اسرائیل کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم کیوں اللہ پر توکل نہیں کرتے؟ نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، نوح علیہ السلام تو اللہ پر توکل کرتے تھے، تبھی تو ان پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ بھی بچ گئے تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے زمین پر 2 مرتبہ فساد کیے، بہت بڑے بڑے فساد کیے، جس کی وجہ سے ان پر بہت ظالم لوگ جو ہیں وہ مسلط کر دیے گئے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ پھر ہم نے اپنی کتاب پہ بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی خبردار کر دیا تھا، متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، بڑے بڑے فساد کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ ان کے اسی طرح فساد کرنے کی وجہ سے ان پر سب سے پہلے انہوں نے کیا فساد کیا تھا؟ انہیں کہا گیا تھا کہ دشمن سے جہاد کرو، انہوں نے کیا کیا؟ 12 قبیلے تھے، لہٰذا انہوں نے 12 جو ملک ہیں وہ بنا لیے اور آپس میں جنگیں کرنے لگے، اور اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کا بھی اسی طرح سے خون بہایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ اپنی کتاب سے دور ہو گئے، شرک کرنے لگے، اور ان پر جو پہلا زوال آیا وہ یہ تھا کہ عراق کے نمرود نے یروشلم کو برباد کر دیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنایا، اور یروشلم میں ویسے ہی 12 ریاستیں تو بن چکی تھیں، ان کے ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا گیا، اور ان کا 100 سال یہ حال رہا۔ پھر پہلا عروج آیا، پھر انہوں نے توبہ کی اور حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، یہ ان کا پہلا عروج تھا، اور پھر یہ انہی چیزوں میں پڑ گئے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے اور وعدہ خلافی کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کتاب سے دور ہو گئے تھے، لہٰذا ان پر پھر دوسرا زوال آیا۔ پھر رومن نے یروشلم برباد کر دیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں جو ہے وہ قتل ہوتے رہے، اور دوسری دفعہ پھر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بنی اسرائیل خبردار کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا
تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا۔ پہلا عروج تھا، ذوالقرنین نے انہیں واپس فلسطین لا کر آباد کیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی، یعنی اس کا وبال دنیا اور آخرت دونوں میں تم پر ہی پڑا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے۔ ابھی بات ہوئی نا، رومن جو ہے وہ ان پر مسلط کر دیے گئے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے وہ اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا، یعنی وہی کفر کیا، وہی سب تمہارے کرتوت رہے، تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، یعنی دوبارہ تمہیں عذاب دیں گے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ان کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس آیت کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ اہل مکہ بھی ہیں۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یعنی صراط المستقیم، ہدایت کا راستہ۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں، انہیں یہ بشارت دیتا ہے، یعنی جنت کی، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی اب نجات کے لیے ضروری ہے، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، قیامت تک کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وَيُدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی انسان کو خیر کی دعائیں کرنی چاہیے، لیکن انسان اتنا جلد باز ہے، ضد لگا لیتا ہے، شرط لگا لیتا ہے، اور اپنے ہی لیے جو ہے وہ بدعائیں کرتا ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ عذاب لاؤ، کتنا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، تو کیا مانگ رہے تھے؟ خیر کی بجائے شر۔ کہا جا رہا ہے دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا، یعنی مہینوں کا، سالوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے ہمیں کسی انسان کو مہنوس نہیں کہنا چاہیے، نہ کسی وقت کو، نہ کسی گھڑی کو، اور نہ کسی زمانے کو ہمیں اسے برا شگون لینا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے جو بھی ہوتا ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر آزمائش جو ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی انسان کی قسمت، نحوست، بدشگونی انسان کی گردن میں ہے، یعنی جو اعمال کرتا ہے اس کا کھاتا اس کی ہی گردن میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے سب چل پڑتا ہے۔ اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ ان کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائیں گے۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا، یعنی ہدایت کے راستے پر چلے گا،
اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے پیغامبر نہ بھیج دیں، یعنی جب تک نبی رسول نہ آ جائے، حجت پوری نہ ہو جائے، قوموں پر عذاب نہیں آیا کرتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ عذاب لانے کی وجہ ہمیشہ خوشحال لوگ بنتے ہیں، وہ حرام اور بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہا جا رہا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے، یعنی جلدی ملنے والی دنیا کا طالب ہے، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے جو کچھ بھی جسے دینا ہم چاہیں، یعنی جو وہ مانگتا ہے اللہ چاہے تو دے دیتا ہے۔ پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دی جاتی ہے جسے وہ تاپے گا، ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، جیسی کہ اس کے لیے صحیح یعنی کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، یعنی یہ بھی شرط ہے ایمان کی حالت میں کوشش کرے، اعمال کرے، تو ایسے شخص کی جو کوشش ہے اس کی قدردانی ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، اور یہ تیرے رب کا عطیہ ہے۔ یعنی دنیا کا طالب جو ہوتا ہے اسے تو اللہ جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس کی محنت کی اجرت اسے دے دی جاتی ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب تو رکوع بہت ہی اہم ہے، یہی احکامات جو ہیں وہ تورات میں بھی تھے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر ہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو تو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، انہیں خوب نرم جواب دو، یعنی اگر تم انہیں کچھ نہیں دے سکتے تو نرم بات کرو، نہ تو اپنا ہاتھ گریبان سے باندھ لے یعنی بخل نہ کر، اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ ہو کر عاجز بن کر رہ جائے، یعنی اتنا بھی نہ دے کہ دوسروں سے مانگنا پڑے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو
افلاس کی اندیشے سے یعنی غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ یعنی قصاص کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ بال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو یعنی پورا پورا تولو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور باللحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا یعنی شرک نہ کر، ورنہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا ہے اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دوری بھاگے چلے گئے۔ اے محمد ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ بال کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کی پاکی تو ساتویں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ پارہ نمبر 15 کا پہلا ربع سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 48 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 1، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی اور برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک، ہر طرح کے فساد کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ فساد کریں گے تو ہم پر جابر لوگ جو ہیں، ظالم لوگ، وہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 7، ہمیں گناہوں اور برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، ورنہ ان کا وبال دنیا اور آخرت دونوں میں ہم پر ہی پڑے گا۔ آیت نمبر 11، ہمیں جلد بازی میں اپنے لیے بد دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 13، ہماری قسمت، نحوست، بدشگونی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 14 اور 15، ہمیں آج شعوری ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی ہمارے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہمارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 16، حرام اور بدکاریوں میں پڑنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 18 اور 19، ہمیں آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 21، ہمیں دنیا کی چند دنوں کی فضیلت پر آخرت کے درجوں کی فضیلت کو ترجیح دینی چاہیے، یہی بڑی اور ابدی کامیابی ہے۔
آیت نمبر 23 سے لے کر 24 تک، 23 اور 24 دونوں آیات۔ یہاں سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں والدین کو اف تک نہیں کہنا، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان سے بہت اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ آیت نمبر 26، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ہم نے ان کے حق پورے پورے دینے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آیت نمبر 27، فضول خرچی سے بچنا چاہیے کیونکہ فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29، ہمیں بخل اور بیجا خرچ کرنے سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 31، افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 37، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، یعنی فخر و تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 47، ہمیں قرآن کو غور سے سننا چاہیے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔